अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि, और लोगों में से, मोमिनीन में से। लोग, बाज़ औक़ात जब अल्लाह ताला नास कहता है तो सारी सारे सारे ज़मीन वालों से खिताब करता है। बाज़ औक़ात ये कलिमात हतक में भी आता है कि किसी की जो है वो हतक में करवानी होती है, तो उसको इसलिए, और कभी कभी ये इज़्ज़त के लिए आता है। तो ये जैसे मोमिनीन को से खिताब है कि वो मिनन्नास है, और मोमिनीन में से कुछ ऐसे भी हैं मन यशरी, जो बेचता है। यश्तरी, ये जो शिरा है, शिरा का लफ्ज़ खरीदने के लिए भी आता है और बेचने के लिए भी आता है। जो अपने आप को बेचता है, नफ्सहू, अपने आप को बेच देता है, अपने नफ्स को बेच देता है, इब्तिगा मरदातिल्लाह, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की रजा चाहने के लिए अपने आप को बेच देता है। उससे पहले तो वो बंदा गुजरा था ना, जो लगी लिपटी कहता रहता है, बड़ी प्यारी प्यारी बातें करता है, मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन बाद में जाके ज़मीन में फसाद करता है, नस्ल कुशी करता है, और बहुत सारी खराबियां हैं उसके अंदर, लेकिन ज़ुबान का बड़ा मीठा था। अब ये यहाँ पे है कि जो बंदे बड़े ही जो है ना वो अल्लाह ताला के साथ मुखलिस हैं, अपने आप को बेच देते हैं, अपनी मर्जी को बेच देते हैं अल्लाह की रज़ा की खातिर, और अपनी ख्वाहिशात को दबा लेते हैं, अपने ख्वाहिशात का कत्ल कर देते हैं अल्लाह रसूल के अहकाम के सामने, शरीयत के सामने। वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद, और अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है, रऊफ़ है, मेहरबान है। अब देखिए ये आयत करीमा किसके बारे में नाजिल हुई। ये हज़रत सुहैब रूमी के बारे में नाजिल हुई। सुहैब रूमी, अब इनका नाम याद रखें, ठीक है, सुहैब रूमी। अच्छा, ये शान नुज़ूल अब यहाँ से पढ़ लेते हैं, मैं आपको दूसरी जगह से भी पढ़ाता हूँ। सुहैब रूमी का नाम याद रखें, रदी अल्लाह ताला अन्हु। मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करके हुजूर पुर नूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में मदीना तैयबा की तरफ रवाना थे। अभी रास्ते में थे, मुशरिकीन कुरैश की एक जमात ने आपका ताक़ुब किया, तो आप सवारी से उतर आए और तरकश से तीर निकाल कर फरमाने लगे, ए कुरैश, तुम में से कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक तीर मारते मारते तमाम तरकश को खाली न कर दूं, और फिर जब तक तलवार मेरे हाथ में है उससे मारूंगा। अगर तुम मेरा माल चाहो तो जो मक्का मुकर्रमा में मदफून है, मैंने उसको दफन करके आया हूँ खास जगह पे, वो महफूज है, वो मेरा माल। अगर तुम चाहो तो बजाय मुझसे लड़ने के, तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा मेरा मुझे मुझे मार के, तो तुम ये करो कि वो जो मेरा माल है वो मैं तुम्हें पता बता देता हूँ, वो ले लो और मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे जाने दो मदीना मुनव्वरा। इस पर वो राजी हो गए और आपने अपना तमाम माल उनको बता दिया। जब आप मदीना मुनव्वरा पहुंचे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बता दी, तो ये आयत नाजिल हुई। हुजूर अक़दस ने आयत तिलावत फरमाई और इरशाद फरमाया, तुम्हारी ये जान फरोशी बड़ी नफ़ बख्श तिजारत है, मुबारक हो तुम्हारी तिजारत नफ़ बख्श साबित हो गई, कि तुमने माल दे दिया, जान छुड़ा लिया, ईमान रख लिया, तुम मदीने आ गए, तो ये तुम्हारी तिजारत अल्लाह ने कबूल कर लिया। दूसरी आयत भी पढ़ता हूँ, फिर दोबारा इसकी तरफ आएंगे दूसरी तफसीर में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, उदखुलू, इसको ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है, उदखुलू, दाखिल हो जाओ, फिस्सिल में, इस्लाम में, काफतन, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये आयत करीमा हमने याद करनी है, ठीक है। हाँ, जब भी किसी को नसीहत करनी हो ना, खुद को नसीहत तो करते ही हैं लेकिन दूसरों को नसीहत करते हैं, तो उसके लिए हमें ये आयत याद रखनी है, ठीक है, कि उदखुलू फिस्सिल्म काफा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये नहीं कि कुछ करो, कुछ मानता हूँ, कुछ नहीं मानता, हाँ ये बातें मानता हूँ, ये बातें नहीं मानता। तो ये आयत करीमा हमें याद रखनी चाहिए, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। और दूसरे में क्या फरमाया जुमले में, वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, शैतान के खुतवात, कदमों पे ना चलो, पैरवी ना करो, शैतान के कदमों पे कदम रख के ना चलो, इससे यहाँ से ना जाओ। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, शैतान की ताबेदारी ना करो। इस आयत की शान नज़ूल क्या है, सबब नज़ूल क्या था। अहले किताब में से हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हो और उनके असहाब, उनके साथी थे, ये सारे बनी इसराइल में से थे, और ये यहूदी थे, वहाँ से मुसलमान हुए।
یہ جب تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو اس کے بعد شریعت موسوی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے بعض احکام پر قائم رہے. ان کے دل میں وہ شریعت بھی تھی موسیٰ علیہ السلام والی. تو وہ ہفتے کے دن کی تعظیم بھی کرتے تھے، اس روز شکار سے لازماً اجتناب بھی کرتے تھے، اور اونٹ کے دودھ اور گوشت سے پرہیز بھی کرتے تھے. دیکھا آپ نے؟ اور یہ خیال کرتے تھے کہ یہ چیزیں اسلام میں صرف مباح ہے یعنی جائز ہے، ان کا کرنا ضروری تو نہیں، جبکہ توریت میں اس سے اجتناب لازم تھا. اب سمجھے بات کو؟ تو ان کے ترک کرنے میں اسلام کی مخالفت بھی نہیں ہے اور شریعت موسوی پر عمل بھی ہوتا رہے گا. اس پر وہ آیت نازل ہوئی، یہ والی آیت، اور ارشاد فرمایا گیا کہ اسلام کے احکام کا پورا اتباع کرو. یعنی توریت کے احکام منسوخ ہو چکے ہیں قرآن کے آنے کے بعد، اب ان کی طرف توجہ نہ دو، اسلام کی باتیں مانو، اور یہی اس کو اپنا دین سمجھ لو، اپنا عقیدہ بنا لو اسلام کو. تو ایک یہ تھا. ٹھیک ہے جی. اللہ اکبر. ایمان کی کمزوری کی علامت کیا ہے؟ یاد رکھیں، داڑھی منڈانا، مشرکوں کا لباس سا پہننا، اپنی معاشرت بے دینوں جیسی کرنا بھی سب ایمانی کمزوری کی علامت ہے. جب مسلمان ہو گئے تو سیرت اور صورت، ظاہر و باطن، عبادات اور معاملات، رہن سہن، میل جول، برتاؤ، زندگی اور موت، تجارت اور ملازمت، سب میں اپنے دین پر عمل کرو، اپنے دین پر عمل کرو، اپنے دین پہ عمل کرو. نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان کا دوسرا مذاہب یا دوسرے دین والوں کی رعایت کرنا شیطانی دھوکے میں آنا ہے. بس یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، اور ہم لوگ اس میں کر جاتے ہیں ایسا، تو ایسا نہیں کرنا. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر اس کے بعد بھی تم کیا کر لو، بہک جاؤ، کہ تمہارے پاس روشن آیتیں آ چکی ہیں، پھر بھی تم بہک جاؤ، فَعْلَمُوا، تو جان رکھو کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی جو ہے، عزیز الحکیم، بڑا زبردست ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے. اس سے مراد واضح دلیلوں سے کیا ہے؟ اسلام کی قرآن مجید ہے، سنت رسول ہے. وہ آپ اس پہ چلو نا. ہمیں رسول اللہ نے کیا نہیں بتایا، کیا کس چیز کو دین نہیں بتایا، ہر چیز کے بارے میں ہمیں پتا ہے. ہم تو پہلے کہتے ہیں سونے سے لے کر اٹھنے تک اور واش روم میں جانے تک بھی ہمیں طریقے پتا ہیں. ہاں، قضاء حاجت کے لیے کیسے بیٹھنا ہے، کس طرف منہ کرنا ہے، سونے میں کس طرف منہ کرنا ہے، پانی کیسے پینا ہے، سواری پر کیسے بیٹھنا ہے، کون سی سواری بہتر ہے، کون سا گھر بہتر ہے، کون سی روزی بہتر ہے، کیا نہیں بتایا رسول پاک نے ہمیں؟ سب کچھ بتایا ہوا ہے. تو ہمارا دین تو مکمل دین ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ نے اپنی سیرت میں ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے، اب قیامت تک کے لیے بتا دیا ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کا جو دین ہے، جو شریعت ہے، وہ عرب کے لیے خاص ہے. نہیں، وہ دنیا کے ہر بر اعظم میں چلنے والا دین ہے، قانون ہے، آئین ہے، دستور ہے. اور اسی طرح جو آپ کا جو دین شریعت ہے وہ ہر زمانے کے لیے، یہ نہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے کے لیے تھا اور 1000 سال کے بعد نہیں، 2000 سال کے بعد نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ قیامت تک اس نے چلتے رہنا ہے، چلتے رہنا ہے، چلتے رہنا ہے. اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. تو آپ کا دین جو ہے آفاقی ہے، عالمگیر دین ہے، اور اس لیے آپ کو سب کچھ بتا دیا گیا ہے. تو آپ چاہے اس کا اسلام کا معاشی تصور نکالو، اسلام کا اقتصادی تصور نکالیں، سیاسی تصور نکالو، ہر چیز آپ کو مل جائے گی، ہر چیز آپ کو قرآن اور حدیث میں مل جائے گی. اللہ پاک نے پھر رسول پاک کو بہت سارے نائبین دیے، خلیفہ دیے. رسول اللہ کے جو خلفاء تھے انہوں نے بھی ہمیں قرآن اور سنت کا عملی دستور ہمیں دکھایا، اس کا عملی اطلاق بتایا ہمیں کہ قرآن کو کیسے نافذ کرنا ہے، سیرت کو کیسے اعمال میں لے کے آنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے. اصحاب نے ہمیں بتایا، تابعین نے بتایا، تابعین نے بتایا ہمیں، اور پھر مسلم خلفاء گزرے ہیں، بادشاہ گزرے ہیں، سلاطین گزرے ہیں، ان سب نے اسلام کے اوپر عمل کرنے کی مکمل کوشش کی ہے اپنے اخلاص کے مطابق، اور انہوں نے دکھایا ہے کہ ہر زمانے میں قرآن اور اس کے حدیث پہ عمل کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ پاک نے فرمایا حل ینظرون، وہ کیا انتظار کر رہے ہیں، الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، بس یہی وہ انتظار کر رہے ہیں نا کہ اللہ ان کے پاس آ جائے، یا اللہ کا عذاب ان کے پاس آ جائے، چھائے ہوئے بادلوں میں سے، بادلوں کے سائے میں سے اللہ کا عذاب آ جائے، اللہ خود آ جائے، والملائکۃ، اور ملائکہ آ جائے، وقضی الامر، اور معاملہ ختم ہو جائے.
جو ہونا ہے وہ ہو جائے، قیامت برپا ہو جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ جل شانہ کی طرف ہی تمام معاملات کا واپس لوٹنا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ دین اسلام چھوڑنے اور شیطان کی فرما برداری کرنے والے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا اس کا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اور عذاب کے فرشتے اتر آئیں اور ان کا قصہ تمام کر جائیں؟ بس اس لیے آئے ہیں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی باتیں شروع ہو رہی ہیں، پھر ہم اس کو چھوڑ کے نا میں آپ کو دوسری تفسیر سے کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اس سے یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہے، ان آیات سے ہمیں کیا فائدہ ملا ہے، کیا ہمیں سیکھنا چاہیے اور ہمیں کیا آنا چاہیے، اس کے بارے میں تفسیر نعیمی آپ کو بہترین طریقے سے آپ کو چیزیں بتاتا ہے۔ یہ جو ابھی ہم نے 3-4 آیات پڑھی ہیں اس کے بارے میں۔ اچھا، پہلے اس کا شاید نزول سنیں۔ جو پہلا آپ نے سنا نا، پہلی جو آیت کریمہ سنی ہے آپ نے، کہ کچھ ایسے بھی ہیں مومنین جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، اس کے بارے میں سنیے گا کہ وہ کس کے بارے میں تھی۔ پہلے ہم نے کیا پڑھا؟ صہیب رومی کے بارے میں پڑھی تھی، غلام ہے نا۔ اچھا، اب ذرا سنیے گا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت صہیب ابن سنان رومی اور حضرت عمار ابن یاسر اور ان کی والدہ سمیہ اور یاسر، ان کے جو والدین تھے، ٹھیک ہے، یاسر اور ان کی بیوی سمیہ اور ان کا بیٹا عمار، یہ بہت غریب لوگ تھے سارے، اور حضرت بلال اور خباب، یہ بھی غریب لوگ ہیں، مکہ معظمہ سے ہجرت کے ارادے سے مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ راستے میں تھے کہ مشرکین نے آن گھیرا، اور حضرت خباب اور حضرت ابو ذر تو بھاگ کر نکل گئے، لیکن حضرت یاسر کو قتل کر دیا، اور حضرت سمیہ کے دونوں پاؤں 2 اونٹوں سے باندھ کر ان کو علیحدہ علیحدہ سمتوں میں ہانک دیا، جس سے وہ شہید ہو گئی۔ یار، اب یہ پہلی شہیدہ تھی اسلام کی حضرت۔ یہ بھی بڑے اعزاز کی بات ہے، بہت اعزاز کی بات ہے نا، کہ اسلام کو قبول کرنے والا سب سے پہلے ایک عورت ہی ہے، ہاں، اور سب سے پہلے جان دینے والی وہ بھی خاتون ہے، حضرت سمیہ سے۔ اس سے پہلے تو کسی نے شہادت نہیں دی میرے خیال میں نا، یہ پہلی شہادت تھی، اور یہ حضرت سمیہ کی شہادت تھی۔ اللہ اکبر! اور کیسی شہادت ہے! استغفر اللہ۔ حضرت صہیب 100 برس کے بوڑھے آدمی تھے، 100 برس کے تھے، بوڑھے، نہایت تیر انداز ہونے انہوں نے اپنے تیر اور کمان سنبھالا اور فرمانے لگے، اے قریش، جب تک میرے تیر ختم نہ ہو جائیں تم میرے پاس نہیں آ سکتے، ایک ایک تیر سے کئی کئی آدمی کو ہلاک کر دوں گا، تیروں کے بعد تلوار کی باری آئے گی، تمہاری جماعت کو کھیت کی طرح کاٹ کے رکھ دوں گا، میں بوڑھا آدمی ہوں، میرے چلے جانے سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا اور میرے رہنے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر تم مجھے میرے مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے دو مدینہ منورہ، تو مکہ مکرمہ میں جو میرا بہت سا مال دفن ہے میں تمہیں اس کا پتہ بتا دیتا ہوں، تم جا کر سب لے لو۔ کفار اس پر راضی ہو گئے اور آپ نے اپنے مال کا پتہ بتا دیا۔ جب آپ مدینہ منورہ آ گئے تو مدینہ منورہ آ کر سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا، اے صہیب، تم بڑے نفع کا بیوپار کر کے آئے ہو۔ صہیب نے پوچھا، کون سا بیوپار؟ تب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ آیت کریمہ پڑھی اور فرمایا کہ تم وہاں اپنا مال دے کر کفار سے جان چھڑا رہے تھے، اور یہاں یہ آیت اتر رہی تھی کہ جس میں تمہاری تجارت کی تعریف ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ آیت حضرت صہیب کے بارے میں آئی ہے۔ یہ دیکھو کس نے بتایا؟ تفسیر کبیر میں امام رازی نے، اور روح البیان میں اسماعیل تقی الدین ہے میرے خانوں کا نام، روح البیان، صاحب روح البیان نے بتایا، ٹھیک ہے۔ اب دوسری روایت سنیے گا کہ ہجرت کی رات جب کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانے کا محاصرہ کیا، یعنی جب رسول اللہ ہجرت کرنے لگے تھے نا، اس رات کفار نے آپ کے تو وہ سارے جمع ہو گئے گھیرا ڈال کے۔ اس وقت آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی شیر خدا کو سلایا اور آپ خود چل پڑے وہاں سے۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ اتری کہ حضرت جبرائیل مولا علی کے سرہانے اور حضرت میکائیل ان کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ ابو طالب کے فرزند مبارک ہو، آج تم پر رب فخر کر فرماتا ہے اور تم نے اپنی جان کو اس کے محبوب پر نثار کر دیا۔ اس کو امام رازی نے بیان کیا ہے، تفسیر کبیر میں بیان کیا ہے کہ یہ آیت حضرت مولا علی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، مگر روایت اول زیادہ صحیح ہے۔ حضرت
صہیب رومی کے بارے میں، کیونکہ یہ آیت بلکہ ساری سورت بقرہ مدنی ہے اور اس روایت کی بنا پر مکی ہو گئی۔ تو روح المعانی میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت زبیر ابن عوام اور مقداد بن اسود کے حق میں نازل ہوئی، جب انہوں نے رسول اللہ نے خبیب کی لاش کو سولی پر اتارنے کے لیے مکہ معظمہ بھیجا، جبکہ انہیں مشرکین مکہ نے سولی دے دی تھی۔ یہ حضرت اپنی جان پر کھیل کر وہاں پہنچے اور لاش اتارنے میں کامیاب ہو گئے، واللہ اعلم۔ تو یہ تین طرح کی شان نزول آپ نے سنی ہے اس آیت کے بارے میں، کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بھی بیچ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ویسے بہت سارے ہیں۔ خلاصہ کیا ہے دیکھو، منافقین کا بات تو اس کی پہلی بات تو ہو گئی، اب مخلصین کی بات بھی آپ نے سن لی کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ دیکھیں، حضور کی محبت میں جان و مال صرف کر دینا در حقیقت رب سے سودا کرنا ہے۔ حضرت علی یا صہیب یا دیگر حضرات نے جو کچھ بھی کیا حضور ہی کے عشق میں تو کیا، مگر رب نے اسے کہا مرضات اللہ، اللہ کی رضا۔ لہٰذا اب بھی مسلمانوں کا حضور کی محبت اور عشق میں جان و مال خرچ کرنا رب ہی سے تجارت ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات، کوئی غیر صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ ہمیں اپنی کسی نیکی کی قبولیت کی خبر ہی نہیں ہے، اور بلکہ ہماری نیکیوں سے ان کی خطائیں افضل ہیں جن کے معافی کا قرآن میں اعلان ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جیسے خریدار چیز کا مالک ہے، ایسے ہی رب تعالیٰ مسلمانوں کی جان و مال کا مالک ہے، یعنی خالقیت کے مالک سب پر ہی ہے، اس پر کوئی ثواب نہیں، یہ تملیک اختیاری ہے جس پر بہت بڑا ثواب ہے۔ چوتھا فائدہ، مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنا آرام، مال، دولت، عزت، جان، یہ پانچویں چیزیں اسلام کی ملکیت سمجھے، جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو فوراً حاضر کر دے۔ پانچویں اور آخری چیز جو ہم نے سیکھی وہ یہ کہ ہر قسم کی نیکی کرنے والا اس آیت میں داخل ہے، بشرط کہ نیک نیتی سے وہ کرے۔ یہ ہے تفسیر کبیر میں جو فائدہ بتایا گیا۔ اچھا، اس کے بعد والی آیت کا جو ہم نے پڑھی ہے اس سے ہمیں کیا ملا کہ پورے اسلام میں داخل ہو جائے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اے مسلمانوں، دو رنگی سے بچو، پل پلے پن سے، پل پلے کیا ہوتا ہے؟ پل پلے پن سے دور رہو، اسلام میں ظاہر و باطن پورے طور سے داخل ہو جاؤ۔ مسلمان ہو کر دوسرے مذاہب یا کفار کی رعایت کیسی مضبوط مسلمان بنو، اور راہ حق کو چھوڑ کر شیطانی راستے اختیار نہ کرو اور نہ اس کے قدموں پر چلو، کیونکہ وہ صرف تمہارا ہی کھلا دشمن ہے، چونکہ تمہاری وجہ سے وہ ذلیل ہوا ہے، جنت سے نکالا گیا ہے، اب وہ تمہیں بھی جنت سے دور رکھنا اور ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ دولت ایمان تمہارے پاس ہے جس کی وہ طاق میں ہے، دولت ایمان ہے تمہارے پاس، تو تم غفلت سے کام نہ لو۔ لوگوں جو میثاق کے دن ایمان لا چکے تھے، اب پورے مسلمان بنو، دنیا میں اسلام لاؤ، کیونکہ اسی فطری اسلام پر جزا اور سزا بن کر وہاں تمہیں اسلام سے روکنے والی کوئی چیز نہیں تھی، اب یہاں اسلام لے آؤ۔ مکہ میں تھا نا، تو مدینہ میں اب پورے داخل ہو جاؤ۔ اچھا ٹھیک ہے، اب اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ بد مذہبوں اور بے دینوں کی رعایت کرنا، یعنی ان کے ساتھ نرمی کرنا سخت جرم ہے۔ دیکھو، اونٹ کا گوشت کھانا اور ہفتے کے دن شکار کرنا اسلام میں واجب نہیں تھا، بہت سے مسلمان نہیں کرتے تھے، مگر چونکہ عبداللہ بن سلام وغیرہ وہ یہودیت کی رعایت کرتے ہوئے اس سے بچنا چاہا، عتابی الہی آ گیا اس پر۔ اس رعایت کو شیطانی راستہ کہا گیا۔ مسلمان ہو کر کفر کی رعایت کرنا کیسا ہے؟ کچھ نہیں کرنا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا، میلاد شریف وغیرہ فرض یا واجب نہیں ہے، مگر جو کوئی دیوبندیت یا وہابیت کی رعایت کرتے ہوئے اس سے بچے اور کہے اہل سنت کے نزدیک یہ واجب نہیں اور دیوبندیوں کے ہاں حرام ہے، لہٰذا اس سے بچنا، وہ بھی اس آیت میں داخل ہے۔ کیا رگڑا لگا ہے، کیا کرتے ہیں؟ اس آیت میں بہت ہی وسعت ہے، سارے اسلامی عقیدے اور سارے اعمال اس میں داخل ہیں۔ داڑھی منڈا، مشرکین کا سا لباس پہننے والا، کافر کفار کے نام سے رکھنے والا، سب اس میں داخل۔ عقیدے بھی اسلامی اختیار کرو، اعمال بھی، صورت بھی، سیرت بھی مسلمانوں کی سی بناؤ۔
سب کچھ اسلام کا ہونا چاہیے، تمہاری شادی بیاہ رسم و رواج سب اسلامی ہونا چاہیے۔ تم پہلے مسلمان ہو یار، مسلمان کو مسلمان کی طرح ہی رہنا چاہیے۔ تمہاری جو شناخت ہے وہ مسلمان اسلام ہے نا، تو اسلام بن کے رہو نا، سب سے پہلے سوچا کرو۔ لیکن لوگ نہیں سوچتے، اپنے رویوں میں بھی ہم لوگ نرمی لے کے نہیں آتے۔ صحیح، یہ کیا کرتے ہیں کہ جب ان کو کہا جاتا ہے نا کہ شریعت پہ عمل کرو، تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں جی کیا کریں، ہمارے ہاں ایسے نہیں ہوتا، ہمارے ہاں ایسے نہیں ہوتا۔ کیا لوگ ہیں پتہ نہیں۔ تو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اے ربا ربا ربا، تفسیر جو انہوں نے کی ہے نا، سفیان تفسیر، وہ بھی کمال کی ہے۔ تو یہ کہ اللہ کا عذاب دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے فرماتا ہے بدبخت کے لیے دلائل بیکار ہے، اس کا انجام عذاب نار ہے۔ جیسے کہ اصلی اور عارضی نور مل کر چیز نظر آتی ہے، نہ اندھا کچھ دیکھ سکے نہ اندھیرے میں انکھیارا۔ آنکھ اور سورج یا چراغ کی دونوں روشنیاں ضروری ہیں، ایسے ہی دل اور دلیل دونوں کی روشنی چاہیے۔ بے بصیرت اور بے رہبر کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے بے وقوف بھی مان جاتا ہے مگر اس وقت جب ماننا کام نہیں آتا۔ ہر کافر عذاب یا موت دیکھ کر ایمان لائے گا مگر بے فائدہ۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جن آیتوں کے ظاہری معنی نہ بن سکے ان میں تعویل ضروری ہے، چونکہ رب کے لیے آنا اور جانا ناممکن، لہٰذا یہاں تعویل کر کے عذاب کا آنا مراد لیا گیا ہے، بلکہ بعض علماء نے اسے متشابہات قرار دیا ہے۔ دیکھا آپ نے، اب یہاں آیت میں کیا لکھا تھا کہ وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، کہ اللہ آ جائے بادلوں میں سے یا فرشتے آ جائیں، تو ہم اللہ کا آنا نہیں لکھیں گے، ہم کہیں گے اللہ کا عذاب کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان میں سے آ جائے آسمان پر، تو ایسے ہم کہیں گے۔ تعویل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو بعض نے لکھا ہے کہ یہ تو آیت ہے ہی متشابہات میں سے، اس کو تو ویسے بھی ہمیں تعویل کرنی چاہیے اس کی۔ تو بس یہی ہے، یہاں بھی ایسے ہی لکھا ہوا ہے جو ہم نے اوپر پڑھا نا، صہیب رومی کے بارے میں امام سیوطی نے بھی یہی لکھا ہے، در منصور میں، حافظ ابن عساکر نے بھی یہی لکھا ہے، اور بہت اس میں بہت پیاری باتیں کی۔ بس ٹھیک ہے، یہ وہی سارا دوبارہ وہی آ رہا ہے دوبارہ۔ اچھا، اس کو بس اتنا کافی، ہم اس کو ہم واپس دوبارہ ادھر آ جائیں گے اور یہی پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس کو کر دیں۔ مجھے آپ سے دو لڑکیاں ہیں یہاں پہ، قادری صاحب کو تو خیر چھوڑ دیں۔